बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, लेकिन ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में हो रहे हैं। अमेरिकन कहाँ पे हैं, कब पहुँचेंगे, उनके मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में कोई भी हमारे पास अभी खबर नहीं है। अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कब पहुँचेंगे, अभी हमारे पास इत्तला नहीं है और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बताई है। ईरान की जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उनके एजेंडे में नहीं है, इस वक़्त उनके प्लान का हिस्सा नहीं है। ये नहीं उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते या होंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ उन्होंने कैटेगोरिकली कही, जो मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक वीडियो जारी की गई है। ईरानी सफारतखाने ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अरागची की मुलाकात की वीडियो जारी की है। मुलाकात एक जो है उसमें वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल थे और ये मुलाकात अलग मुलाकात है। इसकी वीडियो जारी की गई सफारतखाने की जानिब से। अब वो भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट आदमी कौन है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ बस दिखावे के लिए है ना, दर्शनी पहलवान है। एक्चुअली जो काम करने वाला आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जिसके कंट्रोल में सारा मुल्क का स्याह और सफेद है और फील्ड मार्शल के फैसलों के मुताबिक ही पाकिस्तान आगे बढ़ता है। अब ईरान ने कुछ चीज़ें पाकिस्तान तक पहुंचाई और पाकिस्तान को बताई। ये अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, कुछ ईरानी सोर्सेज भी रिपोर्ट कर रहे हैं और एक पाकिस्तानी सोर्स ने भी ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ना सिर्फ ईरान ने अपने मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे, बल्कि जो अमरीकी मुतालबात पे ईरान को एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात भी ईरान ने पाकिस्तान के सामने रखे। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान ने आसिम मुनीर साहब जब गए थे ईरान में, तो ये 3 दिन ईरान में रहे थे। इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह आबने हुर्मुज़ खुल जाए और ये इनका टास्क था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला बना हुआ था। तो आसिम मुनीर साहब ने कामयाब सफारतकारी उस वक़्त की थी, उन्होंने आबने हुर्मुज़ को खुलवा दिया था। ईरान ने इसका ऐलान भी कर दिया था और बहुत बड़ा दिल किया था उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के दबाव में रहता है। अभी इसराइल की जानिब से बाकायदा जो उनका चैनल 12 है, उनके अखबारात के अंदर, उनके मीडिया के अंदर ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया है और वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दे दिया है कि ये नाकाबंदी आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप ये नाकाबंदी ख़त्म करेंगे तो जो कुछ भी हमने अब तक किया है, वो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो ईरान जो है उसको बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी। तो अमेरिका ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं कर सकता, ये दबाव अब इसराइल डाल रहा है। उस वक़्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया ईरानी क़यादत का और सबका कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ और आबने हुर्मुज़ खुल गई है, और ईरान ने आबने हुर्मुज़ को उस वक़्त खोल दिया था जब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान से गए थे ईरान में। लेकिन फिर क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर के बाद ये अनाउंस कर देते हैं कि जो नाकाबंदी है वो जारी रहेगी और फिर नाकाबंदी को मज़ीद सख्त कर दिया जाता है। अब ये शिकवा ईरानियों ने किया जी कि हमें ये गारंटी दी गई थी और पाकिस्तान की जानिब से उन्हें ये बताया गया था कि अगर ईरान आबने हुर्मुज़ को खोलने का फैसला करता है, तो अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करता है, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरा जो मसला था अहम तरीन, वो लबनान में जंगबंदी का था। वो ईरान ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका को पैगाम पहुँचाया, डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाला और इसराइल की और लबनान में वो जंगबंदी भी करवा दी। तो ये चीज़ें हल होने के करीब पहुँच गई थी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी है, उसने मामला ख़राब किया हुआ है। अब इस नाकाबंदी से डोनाल्ड ट्रंप क्या हासिल कर सकते हैं? सबसे अहम चीज़ तो ये है कि अमरीकी तेल बिक रहा है और गल्फ़ के अंदर जो तेल की बड़ी दुकान है वो बंद पड़ी है और इससे वो ईरान के ऊपर एक दबाव पैदा कर रहे हैं और दीगर ममालिक पे भी दबाव डाल रहे हैं। यहाँ पे ना इसके साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर भी है। ईरान से 4 जहाज़ निकले हैं, टैंकर्स, आबने हुर्मुज़ में से ईरान से इजाज़त लेने के बाद। इन चारों का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है कि एक चाइना से है, एक इंडिया से है, एक यूनान से है। तो ये 4 बहरी जहाज़ निकले हैं और ये अब क्रॉस करके अमेरिकन ब्लॉकेज की तरफ जाएँगे। देखना ये है कि अमरीकी इनको जाने देते हैं या इनको रोकते हैं। इससे पहले जो ईरान से जुड़े हुए जहाज़ या टैंकर्स हैं, उनको तो अमेरिकन रोक लेते हैं और ईरानियों ने भी कई जहाज़ों को रोका है, बल्कि एक जहाज़ को वो कब्ज़े में करके साथ ले गए, उन्होंने उसको सीज़ कर दिया। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ईरानियों को लगता है कि ये जहाज़ जासूसी का काम कर रहा है अमेरिकन्स के लिए और इसने अमेरिका की बंदरगाहों के भी चक्कर लगाए हैं, इस रीजन में भी चक्कर लगा रहा है। तो इस जहाज़ में ईरानियों को शक है कि जासूसी के बहुत सारे हालात हो सकते हैं, लिहाज़ा उन्होंने उस जहाज़ को सीज़ कर दिया है। एक फुटेज भी जारी की है जिसमें ईरानी फ़ोर्सेज़ जो है वो जहाज़ को कंट्रोल कर रही हैं। अब ईरान के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह हैं इब्राहिम अज़ीज़ी। याद रखिएगा, कौमी सलामती कमेटी जिस भी मुल्क की होती है, वो मुल्क की एक अहम तरीन बॉडी होती है। जैसा कि पाकिस्तान में जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है तो वज़ीर-ए-आज़म चेयर करते हैं। इसी तरह जब अमेरिका में इस किस्म की मीटिंग होती है तो उनका सदर ट्रंप जो है वो चेयर करता है। तो ईरान में इसके लिए उन्होंने एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है और आजकल ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह हैं इब्राहिम अज़ीज़ी। ये आप इन्हें देख सकते हैं। ये इब्राहिम अज़ीज़ी साहब जो हैं, ये अब कौमी सलामती कमेटी के हेड हैं, तो बड़े अहम ओहदे पे हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अरागची ने जो दौरा किया है पाकिस्तान का, जौहरी मुज़ाकरात के लिए वो नहीं है। यानी जो एटमी मामलात हैं, उन पे अरागची के पास मैंडेट नहीं है, उस पे वो बात करने नहीं आए।
اور یہ بھی انہوں نے آگے جملہ بولا کہ جوہری معاملات ایران کی ریڈ لائن ہے، یعنی اس کے اوپر ایران فی الحال بات نہیں کرے گا، یا اگر ایران اس کے اوپر بات کرے گا تو وہ اپنی شرائط کے اوپر کرے گا، اور اس بات چیت کے لیے ایران سے مزید لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان آئے جب بھی کبھی یہ بات چیت ہو۔ دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایران کی ایٹمی ہتھیار اور کتنی دیر میں یہ مسئلہ، یہ چل رہا ہے کئی دہائیوں سے، تو جو مسئلہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے وہ فوری طور پہ تو ختم نہیں ہو جائے گا نا، وہ ٹائم لے گا۔ تو جو فوری حل طلب مسئلہ ہے وہ آبنائے ہرمز کا ہے، جس پہ عرب ممالک بھی بہت پریشان ہے۔ اب امریکہ ہتھیاروں کی تعداد مقدار بڑھا کے اپنے فوجیوں کو یا بھجوا کر عرب ممالک کو اعتماد دینے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں کانفیڈنس دے رہا ہے، لیکن ان کے لیے سیریس ایشو یہ ہے کہ جب لڑائی ہوئی تو بم بھی ان کے ملکوں کے اندر گرے جنہیں امریکہ نہیں روک پایا، ان کا تحفظ نہیں ہو پایا۔ دوسرا ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، جو تیل وہ ایکسپورٹ کرتے تھے وہ نہیں ہو پا رہا، کمپنیاں بند پڑی ہوئی ہیں اور گیس کے پلانٹ بند ہیں، تیل کی تنصیبات جو ہے وہ بند ہے، اور ایران نے دھمکی بھی لگائی ہے کہ ہم ان کو تباہ بھی کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو۔ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو اور امریکہ کو ایک مرتبہ پھر ایک ٹیبل پہ ایک ساتھ بٹھا دیں۔ دیکھیں پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا ایک اچیومنٹ ہوگی وہ یہی ہوگی نا کہ ہم نے آپ دونوں کو بٹھا دیا، اب آپ لوگوں سے نہیں ہو رہا، تو پاکستان یہ فیس سیونگ تو پاکستان کو مل جائے گی، ہم نے کوشش کی، ہم نے آپ دونوں کو بٹھایا، اب نہیں ہوا تو کیا کریں۔ دوسرا پاکستان کو یہ آئیڈیا ہے کہ اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو ایک وقت آئے گا یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اور پھر بڑی امید پاکستانیوں کو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چند گھنٹوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے پاکستان آ سکتا ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آتا ہے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی کے طور پہ بتائیں گے کہ امریکی صدر پاکستان آیا اور بہت کامیابی، کیونکہ امریکی صدر آئے گا تو اور ممالک کے بھی جو سربراہ ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ امریکی صدر کی آمد کے موقع پر جو تقریب ہو اس میں سینٹرل ایشیا سے، خلیجی ممالک سے، ادھر ادھر سے دیگر ممالک بھی یہاں پہ موجود ہوں، تو ایک میلہ سا پاکستان میں لگ سکتا ہے، اور اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جو پورا بلاکیج ہے یہ سارا اسی لیے ہے، یہ جو تلاشیاں ہو رہی ہیں، کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، رستے بند ہیں، پورا جو ہے وہ ایک کرفیو کا سامان لگایا ہوا ہے اسلام آباد میں، اس کے پیچھے جو بڑا ریزن ہے وہ یہی ہے کہ امریکی صدر کا ان کو شک ہے، یا انہیں یہ آسرا دیا گیا ہے کہ آپ فلاں چیز اگر اچیو کر لیتے ہیں تو امریکی صدر جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے۔ اب ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایران کی جانب سے بھی آئی ہے، ایرانی صدر کا سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جنگ بندی کی کوئی مدت طے نہیں ہوئی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے جب جنگ بندی ہوئی ہے تو پتا تھا کہ 2 دن تک امریکہ اٹیک نہیں کرے گا، ایران بھی نہیں کرے گا، پھر ایک ہفتہ ہو گیا، پھر 2 ہفتے ہو گئے، پھر 2 ہفتے ہو گئے، لیکن ابھی کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس جنگ بندی کی مدت کتنی ہے، کیونکہ یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے جنگ بندی ہے، تو یہ ایک ٹک ٹک چل رہی ہے، یہ ٹائم بم لگا ہوا ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیڈ لائن کوئی نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی ایک دھماکہ ہو اور صورتحال کہیں سے کہیں چلی جائے گی، اور فوجی طاقت اور اس کا بڑھتا ہوا اثر جو ریجن میں نظر آ رہا ہے، جس طرح امریکن طیارے کبھی دبئی میں انسٹالیشنز کر رہے ہیں، یعنی یو اے میں، کبھی بہت بڑے پیمانے پہ وہ سعودی عرب میں کر رہے ہیں، اردن میں کر رہے ہیں، اسرائیل میں کر رہے ہیں، کویت میں کر رہے ہیں، یہ جس انداز میں وہ اپنی فوجی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جیسے سمندروں میں آس پاس کے پانیوں میں انہوں نے اپنے بحری بیڑے پہنچائے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے فائٹر جیٹس یہاں پہ موجود ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ پلس مائنس کریں تو ایک چھوٹی سی چنگاری آگ بھڑکا سکتی ہے، تو یہ جنگ کے بادل بدستور اس خطے کے اوپر منڈلا رہے ہیں، یہ بات ایرانی صدر نے بھی کہی ہے، کیونکہ ابھی کوئی ڈیڈ لائن ہے نہیں۔ ناظرین، امریکہ میں ایک نیا سروے سامنے آیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی آپ حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اس سروے کے اندر سوال کیا گیا تھا۔ سروے کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے، 55% بالغ امریکی شہری وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی وہ حمایت کرتے ہیں، یعنی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نکالا جائے ان کے دفتر سے۔ 55% امریکی ہو چکے۔ ایک اور جو الارمنگ بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ریپبلکن کے ووٹرز اس میں لگ بھگ 20% ہیں، وہ لوگ جو ہمیشہ ریپبلکن کو ووٹ کرتے رہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کو، ان کے بھی 20% ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ ہو جائے۔ پھر 2024 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو لے کر آئے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ ہونا چاہیے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط آدمی کو چن لیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ نہیں کیا جو وعدے انہوں نے کیے تھے۔ ویسے انڈیا اور پاکستان کی کمیونٹی نے بہت سپورٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، پاکستانیوں نے اس لیے کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ظلم اور جبر ہوا ہے عمران خان کے ساتھ، وہ اس معاملے پہ پوزیشن لیں گے، انہوں نے وہ پوزیشن نہیں لی، تو پاکستانی ووٹر تو اگلی دفعہ مشکل ہے۔ انڈیا کو جہنم کا گڑھا کہہ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، بڑا سخت رد عمل انڈیا میں سے آ رہا ہے، اور جو مودی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیے، ایک ایک کر کے جہازوں کی تعداد بڑھائی ہے، اس سے نہیں لگتا کہ انڈین ووٹر بھی آئندہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کرے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لیے جو امیگرینٹس کے یا باہر سے آئے ہوئے ممالک سے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ایشینز، ان کے ووٹوں کا تو اس نے ہمیشہ کے لیے قصہ ہی پاک کر دیا ہے، یعنی اب چائنیز ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہیں، یہ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالنے والے نہیں ہیں، حتیٰ کہ جو مڈل ایسٹ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اب مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بھی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالیں، جس طرح کے حالات انہوں نے دیکھ لیے ہیں۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے
اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو حملے کیے ایران میں کتنی عمارتوں کو تباہ کیا اور کس نوعیت کی عمارتوں کو تباہ کیا. ہزاروں عمارتیں تباہ کی گئی ہیں ایران میں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں صرف 32% ایسی ہیں جو فوج سے یا دفاع سے متعلق ہے، اور 68% ایسی ہیں جو فوج اور دفاع سے متعلق نہیں ہیں، وہ سویلین طرز کی ہیں. یعنی 2/3 ایسی عمارتیں امریکہ اور اسرائیل نے تباہ کی ایران کے اندر جو سویلین ٹارگٹس تھے. ان میں جو فردر کلاسیفیکیشن ہے اس میں یہ ہے کہ 25% صنعتی عمارتیں تباہ کی ہیں، 21% رہائشی، 19% تجارتی اور 2% دیگر عوامی شعبے سے تعلق رکھنے والی عمارتیں انہوں نے تباہ کر دی. اب اس تباہی کے بعد امن کا نوبیل انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے ملے گا؟ یہ تو شہباز شریف صاحب زبردستی کوئی بنا کے کاپی اس کی دے دیں تو دے دیں، ویسے مشکل ہے. ایران میں اتنی تباہی کے باوجود لوگ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ ابھی بھی لڑنا چاہتے ہیں. 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے وہ اپنی رجسٹریشن کروا لی کہ جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہمیں لڑوا لیں اب جنگ. جبکہ اسرائیل سے جو رپورٹ آ رہی ہے، یہ ہیرڈز جو اسرائیل کا اخبار ہے اس نے بڑی تفصیلی ایک رپورٹ لکھی ہے، اور یہ رپورٹ انہوں نے ذہنی صحت کی جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ اسرائیل میں کام کر رہی ہیں ان کے اعداد و شمار پہ مبنی یہ رپورٹ ہے، جو انہوں نے سرویز کی ہیں، جو انہوں نے جا کر وہاں تجربات کیے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ. تو انہوں نے بتایا کہ لگ بھگ 20% سے زائد اسرائیلی نفسیاتی امراض کا شکار ہو چکے ہیں اس وقت تک اس جنگ کی وجہ سے، اور نشہ کرنے والوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اگر یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ان تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ ایک نفسیاتی سونامی آ سکتا ہے اسرائیل کے اندر. تو ناظرین، یہ ساری خبریں جو میں نے آپ کو دیں یہ تمام خبریں تھی انٹرنیشنل فرنٹ سے. اب ذرا پاکستان میں آ جائے. حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے. یہ قیمت میں اضافہ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عالمی منڈی میں قیمت میں اضافہ ہوا، یہ ایکچولی ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے. پیٹرولیم لیوی میں پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز ہیں، ڈیزل کے اوپر جو ٹیکسز ہیں، ان ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا. یہ اضافہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عالمی منڈی میں عالمی منڈی میں تو قیمتیں نیچے گئی ہیں، قیمتیں نیچے گئی ہیں تو آپ کو ختم کر دینی چاہیے تھی. آج بھی عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی عمران خان کے دور میں مہنگی تھی. تو عمران خان 145 روپے کا ڈیزل بیچ رہا تھا، آج 400 کے آس پاس. تو وہ اس وقت لوگ بہت تنقید کرتے تھے، آج بات بھی نہیں کرتے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں کاروباری زندگی رکا ہوا ہے، معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا. معیشت چلتی ہے تو حکومت پیسے اکٹھے کرتی ہے. جب لوگ کاروباری سرگرمیاں بڑھاتے ہیں، جب تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، تو پھر ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا جو کاروبار چل رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا تو اس کے اوپر آپ ٹیکس گورنمنٹ کو بھی دیں گے نا، اور اگر 1000 پلاٹ خریدیں گے لوگ تو 1000 پلاٹس کے اوپر ٹیکس گورنمنٹ کو دیں گے. اب ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں آپ مثال لے لیں کہ جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ 200 400 فائل ٹرانسفر ہوتی تھی، وہاں پہ 1 یا 2 ہوتی ہیں، تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا. باقی تمام شعبوں میں بھی ایسے ہی نقصان ہو رہا ہے. کسان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، مزدور کو بھی نقصان ہو رہا ہے، تاجر کو نقصان ہو رہا ہے، دکاندار کو نقصان ہو رہا ہے، مل آنر کو نقصان ہو رہا ہے، فیکٹریاں چلانے والوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو سب کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان میں. تو ایسی صورتحال میں جب معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا تو حکومت اپنا خسارہ کیسے پورا کرے گی؟ حکومت کے پاس 2 آپشنز ہوتے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کوئی ایسا معاشی منصوبہ لے کر آئے جس سے پاکستان کے اندر معیشت ساری کھل جائے اور اکنامک ایکٹیویٹی پیدا ہو جائے اور حکومت کے پاس پیسے آنا شروع ہو جائے. حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کر پا رہی پاکستان میں. معیشت پاکستان کی کھل نہیں پا رہی. اس کی بڑی وجوہات میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ حکومتی مینڈیٹ والی نہیں ہے، تو سیاسی استحکام پاکستان میں نہیں بن پا رہا. امن و امان کا مسئلہ ہے، نظام انصاف نہیں ہے، عدلیہ انصاف دے نہیں پاتی. تو اس قسم کے جو ایشوز ہیں اور جو فسطائیت اور ظلم اور جبر پاکستان میں ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پابندیاں، یہ چیزیں پاکستان میں پھر سرمایہ کاری نہیں کرنے دیتی. لوگ پیسہ نکالتے نہیں ہیں، دبا کے بیٹھ جاتے. تو حکومت کے پاس ایک تو آپشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی منصوبہ بندی کرے معیشت. حکومت کے پاس کوئی اچھا منصوبہ نہیں ہے. جو کچھ حکومت نے کیا تو وہ ناکام رہی، کوششیں انہوں نے کی لیکن ناکام رہے. اور بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت جعلی ہے، استحکام نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے. دوسرا آپشن جو حکومت کے پاس بچتا ہے ان کو پھر وہی کرنا کہ وہ اپنا خسارہ قابو کرنے کے لیے بھاری بھرکم قرضے لینا شروع کر دیں، بڑے بڑے ٹیکسز لگا دیں عوام کے اوپر، بجلی مہنگی کر دیں، گیس مہنگی کر دیں، پیٹرول مہنگا کر دیں. جو ضرورت کی چیزیں جو انسان نے استعمال کرنی ہی کرنی ہے انہیں اتنا مہنگا کر دیں کہ لوگ جو ہے وہ خریدنے پہ مجبور ہوں گے اور لوگوں کی جیب سے پیسہ نکل کے حکومت کے پاس جائے گا، اور جو باقی پیسہ رہ جائے گا وہ حکومت قرضے لے لے گی. تاریخ کے سب سے بڑے قرضے اب لیے گئے. وجہ یہ ہے کہ خسارہ ہی کبھی اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے، لہٰذا ان کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. آپ چاہے گالی دیں، چاہے پیار کریں، چاہے انہیں گلے لگائیں، کچھ بھی کریں، ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے. جیسے آئی پی پیز کو آپ نے پیسہ دینا ہی دینا ہے، ایسے آپ کو اپنی اکانومی چلانے کے لیے پیسہ چاہیے. اب یا تو آپ قرضوں کے ذریعے لیں گے، قرضے آپ کو ایک لمٹ تک مل سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملتے، تو قرضے آپ لیتے جا رہے ہیں. دوسرا، آپ چیزوں کو مہنگا کریں گے تاکہ ان میں سے عوام کا خون نچوڑیں، جیسا کہ پیٹرول ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں جو ضروری ہیں وہ ہو گئی، بجلی ہو گئی، گیس ہو گئی، یہ چیزیں وہ مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین، آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف گئی
حیران کن مناظر تھے جناب، لوگوں نے خوف کے بت توڑے ہیں، بہت بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا کشمیری بڑے دلیر لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد میں نکلے اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں، سہیل آفریدی گئے تھے، باقی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی گئے تھے، جنید اکبر صاحب بھی گئے تھے، اور انہوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر کے اندر ٹریول کیا، لیکن انہوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر کا 8.5 لاکھ روپے کا بل ہے وہ ادا کیا، اس کی رسید بھی شائع کی ہوئی۔ ویسے ایسی توفیق کسی اور جماعت کو نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ وہاں پہ گئے آزاد کشمیر میں، تو جو مناظر ہیں وہ دیکھ کر تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خود بھی حیران رہ گی کہ لوگ اس طرح نکلے عمران خان کے لیے۔ یہ ون سائیڈڈ الیکشن ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے دے، اس کی امکانات نہیں ہے۔ وہ اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے نواز شریف کو اور زرداری کو فارم 47 یا اس قسم کا کوئی فارمولا بنا کے وہ جتوانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اپنی کیلکولیشنز کر رہے ہیں، عوام کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن وہ عوام کے خلاف ایک دوسری حکومت بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہاں پہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اس کے لیے 1-2 آفیسر وہاں ٹرانسفر بھی کیے گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں لاہور میں، انہوں نے بڑا ظلم جبر کیا تھا، اب یہ وہاں چلے گئے ہیں، تو دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی سب سے مقبول جماعت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس کیا کوئی ایسا فارمولا یا ایسی حکمت عملی ہے کہ وہ اس مقبولیت کو الیکشن کی فتح میں بدل دے؟ لیکن اگر بند کمرے میں بیٹھ کے سرکاری افسران جو عوام کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں وہ نواز شریف اور زرداری کو حکومت بنا کر دے دیں، تو یہ ممکن ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے آزاد کشمیر میں گئی نہیں۔ اگر وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کا کام ہو رہا ہوتا، گراؤنڈ پہ بے شمار نوجوان تیار ہوتے، تو وہ ایک فورس کے طور پہ وہ استعمال ہو جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے اب الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مقبولیت کا تو فرق صاف نظر آ گیا کہ بہت زیادہ مقبول ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کے کچھ پوسٹر بھی وائرل ہو رہے تھے، بہت بڑے بڑے ہوٹنگز لگے ہوئے۔ اب ان کے اوپر عاصم منیر کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہے نا حکومتی جماعتیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فوٹوز بھی لگاتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں یہ الیکشن جتوائے گا۔ اب یہ جوتے پالش کر کے یہ الیکشن جیتا کریں گے، اس بڑے کی تعریف کر دی، اس بڑے کی تعریف کر دی، سر اتنے حکومت بنوا دو، اتنے بنوا دو، جعلی فارم 47 میں جاری کر دے، تو یہی ایسا لگتا ہے سلسلہ چلے گا۔ شہباز شریف نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو فائنل ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل کا، اس میں شائقین کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ میں نے کچھ سورسز سے کچھ چیزیں پوچھی ہیں، اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہیں کہ پی ایس ایل میں جب فائنل میں شائقین آئیں گے تو اس کے لیے تیاریاں کیا کی جا رہی ہیں، وہ تیاریاں میں آپ کو بتاؤں گا۔ فخر الرحمان صاحب ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ، سینئر صحافی ہیں اور زبردست آدمی ہیں۔ ان پہ بہت غصہ تھا اسٹیبلشمنٹ کو، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے ان کے خلاف منظم کمپین چلائی گئی اور اس کے بعد ان پہ مقدمہ درج کیا گیا، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن میاں علی اشفاق صاحب کے کولیگ ہیں احد صاحب، احد کھوکر، انہوں نے بڑا اچھا کیس لڑا عدالت میں، مجسٹریٹ کے سامنے، اور پوری کوشش کی سرکار نے کہ ان کا 30 دن کا ریمانڈ لیا جا سکے، لیکن جوڈیشل کروا لیا، اور اب امید ہے کہ پیر والے دن ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور بے شرمی نہ کی گئی اس نظام کی جانب سے تو فخر الرحمان صاحب کی پیر والے دن ضمانت ہو جائے گی۔ تو جتنے لوگوں نے آواز اٹھائی ان سب کا بہت شکریہ۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔